बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर कि जिनके सदक़े और वसीले से अल्लाह पाक ने हम पर अपनी बेपनाह इनायात जारी रखी हुई हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज दरूद शरीफ के मुशाहिदात का इंसाइक्लोपीडिया की किस्त नंबर 35 है। फाजिल कारी हज़रत मौलाना नबी बख्श हलवाई रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि सारी की सारी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ा करते थे। खजूर की हज़ारों गुठलियाँ साफ़ और मुअत्तर करके कोरे घड़ों में भर रखते थे और अपने शागिर्दों को हुक्म दिया करते थे कि इन गुठलियों पर दरूद शरीफ पढ़ें, और आपका ये मामूल साल हा साल जारी रहा। बाज़ औक़ात शागिर्द शिकायत करते कि रोटी में कमी आ गई है, खाना कम पड़ गया है, तो आप फरमाते कि तुमने ज़रूर दरूद शरीफ पढ़ने में कोताही की होगी, क्योंकि दरवेश बाज़ औक़ात एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते और 10-20 गुठलियाँ गिराते जाते थे। फिर आप दूसरी सुबह खुद हल्का दरूद में बैठते और दरवेशों के मामूल पर कड़ी निगरानी करते और दोपहर का खाना अपने सामने खिलाते और फरमाते, आज अगर खाना कम पड़ जाए तो मुझे कहना। फिर खाना आता, 20-20 दरवेश पेट भर कर खाना खाते थे, लेकिन फिर भी खाना बच जाता था, जो हज़रत शाह मोहम्मद गौस के मज़ार, जो कि बैरून दिल्ली दरवाज़ा लाहौर पर वाक़या है, वहाँ बैठे मसाकीन में तकसीम कर दिया जाता था। मेरे अजीज़ों, दरूद शरीफ की जितनी भी फजीलतें और मुशाहिदे आप सुन लें, हर एक मुशाहिदे और फजीलत में यही जिक्र किया गया है, यही खुलासा है कि दरूद शरीफ हर मसले का हल है। दरूद शरीफ से हर शख्स को फैज़ मिलता है, ख्वाह वो कितना ही गुनहगार क्यों ना हो। लेकिन आज एक बड़ी अहम बात आपसे करने लगा हूँ कि दरूद शरीफ का फैज़ एक शख्स को कभी भी नहीं मिलता, चाहे वो जितना मर्जी पढ़ ले। छोटी मोटी बरकतें तो शायद वो देख ले, लेकिन फैज़ नहीं मिलता उसे। फैज़ किसे कहते हैं? दरूद शरीफ का फैज़। दरूद शरीफ का फैज़ जिसे मिलता है ना, उसके घर में मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े नहीं होते। जिसको दरूद शरीफ का फैज़ मिलता है ना, उसको लाइलाज बीमारियाँ नहीं होती। जिसको दरूद शरीफ का फैज़ मिलता है ना, उसने कर्जा नहीं देना होता किसी को। जिसको दरूद शरीफ का फैज़ मिलता है ना, वो संगीन मुकद्दमों में नहीं उलझता। जिसको दरूद शरीफ का फैज़ मिलता है, उस पर जादू बंदिश नहीं होती। और ये दरूद शरीफ का फैज़ ही है ना कि लाइलाज बीमारी थी, कई सालों से आप रो रहे थे, मसला हल नहीं हो रहा था, दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया और फैज़ मिल गया। और जहां आपको फैज़ ना मिल रहा हो ना, समझ ले कि आप में कमी है, आपके अंदर कमी कोताही है, वरना मसला ऐसा नहीं है जो दरूद शरीफ के सामने अटका रहे। कई साल रोते हैं कि हमारा ये मसला हल नहीं हो रहा, और जब उन्हें कहा जाए ना मोहब्बत में कमी है या कोई और कमी है आपके अंदर, तो कहते हैं नहीं, हमारे अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो मोहब्बत रसूल की नीयत से पढ़ते हैं, मानते ही नहीं। हालांकि हमारा मकसद उनको समझाना इस्लाह होता है, सीधा रास्ता दिखाना होता है, हम उनको तनकीद नहीं करते, लेकिन लोग नहीं मानते। और एक शख्स ऐसा है कि जिसको फैज़ मिलता ही नहीं, वो जो मर्जी कर ले। कौन है वो शख्स? जो शख्स किसी भी मसलक के आलिम को या किसी भी वलीउल्लाह को बुरा भला कहे या किसी से बुग़्ज़ रखे, उस शख्स को दरूद शरीफ का फैज़, दरूद शरीफ की हलावत और दरूद शरीफ का सुरूर कभी भी नहीं मिलता। ये मेरी बात आप लिख लें। आज अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि यहाँ दुआ पढ़े, यहाँ दरूद पढ़े और फ़ौरन दुआ कबूल हो जाए, तो ये वलीउल्लाह का और उलमा का एहतराम है, वरना हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। दरूद शरीफ ने अगर आज हमें ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुँचाया है, तो हम सूफीज़म से मोहब्बत करने वाले हैं। हमने कभी किसी के मसलक को बुरा भला नहीं कहा,
اور نہ ہی درود شریف کا رستہ ایسا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو برا بھلا کہا جائے۔ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ فلاں جو ہے بزرگان دین جو ہیں یا فلاں عالم جو ہے ان کے مشاہدات کیوں بیان کرتے ہیں، ہماری دل آزاری ہوتی ہے۔ پرسوں مجھے ایک میسیج آیا تھا کہ آپ اشرف علی تھانوی کے مشاہدات بیان نہ کریں، ہم سنی بہن بھائیوں کے دل آزاری ہوتی ہے۔ میں نے کہا جی کیوں نہ بیان کرے، جی وہ گستاخ رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اپنے دادا پر دادا اور ان کے دادا پر دادا کے ایمان کا نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا ایمان کیسا تھا، ہم نے انہیں نہیں دیکھا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنا پردادا دیکھا ہوگا یا اس کے دادا کو دیکھا ہوگا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط تھے، ان کا ایمان ٹھیک نہیں تھا، وہ گستاخ تھے۔ سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیا آپ نے، اپنے ہی مولویوں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریریں دیکھ کر کہہ دیا کہ جی وہ تو انہوں نے فلاں مولوی کو گستاخ لکھا ہے۔ میرے عزیزو، اگر اشرف علی تھانوی کے واقعات مشاہدات میں نے بتائے تو وہ درود شریف سے ریلیٹڈ تھے۔ میں نے کبھی کسی کے مسلک کو نہیں چھیڑا، نہ ہی اپنی گفتگو میں وہ کیا، اور بہت کم لوگ ہیں جو میرا مسلک جانتے ہیں، میں کیا ہوں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم بریلوی بھی ہیں، ہم دیوبندی بھی ہیں، ہم اہل حدیث بھی ہیں، ہم اہل تشیع بھی ہیں۔ درود کے رستے میں سب ایک ہے۔ ہمارے دل میں پوری امت کا غم ہے، پوری امت کا درد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی کے دل میں یہی درد تھا، یہی غم تھا کہ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، کے پتھر کھا کر بھی کہا کہ ان کو 2 پہاڑوں کا عذاب نہ دو، ہو سکتا ہے یہ نہ صحیح ان کی آنے والی نسل میں سے یہ لوگ مجھ پر ایمان لے آئیں۔ اور وہ نبی جو اپنے دشمنوں کو بھی جگہ دیتا تھا، اپنے دشمنوں کو بھی عطا کرتا تھا، اپنے دشمنوں کے بھی کام آتا تھا، غیر مسلموں کے بھی کام آتا تھا، کیا ہم اس نبی کے امتی نہیں ہیں؟ اس نبی کا ذکر بلند نہیں کر رہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن سے بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور یہی وہ رحمت تھی جسے دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ کیا آپ نے حضرت بلال کے ایمان قبول کرنے کا، اسلام قبول کرنے کا واقعہ نہیں سنا کہ سخت بخار تھا اور سخت ہی سردی تھی، مالک نے ذمہ لگایا تھا چکی پیسو، بیٹھے چکی بھی پیس رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، دیکھا ایک حبشی رو رہا ہے، پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا بخار ہے۔ احساس نہیں مالک کو، کام کرنے کو کہا ہے، چکی پیسنے کو کہا ہے، یہاں کون کس کا احساس کرتا ہے؟ اپنے لفظوں میں یہ واقعہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، گرم دودھ کا، اور کہا جاؤ سو جاؤ، چکی میں پیستا ہوں۔ صبح تک چکی پیستے رہے، دوسری رات بھی یہی کیا، تیسری رات بھی یہی کیا۔ پھر پوچھا قربان جاؤں آپ پر، آپ کی صورت مبارکہ کتنی حسین ہے، کون ہے آپ؟ کون کس کے لیے اتنی محنت کرتا ہے؟ آپ کیوں میرے لیے یہ کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا نام محمد ہے۔ دیکھے وہ غیر مسلم تھے، ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا معاملہ دیکھ کر ایمان لے آئے۔ تو میرے عزیزو، آج اگر چلے ہم مان لیتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی نے کچھ عبارات ایسی لکھی ہیں جو آپ کو پسند نہیں آئی، لیکن اگر آپ اس کے درود کے مشاہدات لوگوں کو بتا کر لوگوں کو درود شریف کے رستے پر لے آئیں، تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کے بتانے سے اور اس کے واقعات بتانے سے جس کو آپ پسند نہیں کرتے، اس کے واقعات بتانے سے لوگ درود کے رستے پر آ رہے ہیں؟ اور کیا آپ اس سے یہ سوچ کر محبت نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمارے نبی کا نام لیا، یہ ہمارے نبی کا نام لیوا ہے؟ باقی مسائل اختلاف الگ چیز ہے، درود کے رستے پر ہم سب ایک ہیں۔ خدا را اس درود کے رستے پر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یا سنی نہ کریں۔ یہ امن کا رستہ ہے، محبت کا رستہ ہے، پیار محبت سے سب کو اس رستے پر لے کر آئیں۔ کتنی غلط بات ہے کہ آپ علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے، جن کے سینے میں احادیث ہے۔ کل کو اگر اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور آپ کو پکڑ لیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے تو انہیں دیکھا تک نہیں،
کہ وہ تھے کون، ان کا ایمان کیا تھا، عقیدہ کیا تھا۔ آپ نے اپنے مولویوں کی باتیں سن کر ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور باتیں بھی وہ جو چند ایک ہے، اپنے مطلب کی باتیں نکال لی، باقی اصل مقصد چھوڑ دیا۔ کیوں کسی کو برا بھلا کہتے ہیں؟ آپ کی اپنی قبر ٹھیک ہے جو آپ دوسروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آپ محروم ہیں اب تک درود شریف کے فیض سے۔ یہ لکھ لیں میری بات، جو شخص علماء کو یا کسی بھی ولی اللہ کو برا بھلا کہے گا، درود شریف کا فیض اسے کبھی نہیں ملے گا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہمیں تو درود کا فیض ملتا ہے، ہم تو برا بھلا بھی کہتے ہیں، وہ لوگ جہالت میں ہیں۔ میں گنوا سکتا ہوں کس کے گھر میں کیا مسئلہ ہے، مجھے تو سب اپنے مسئلے بتاتے ہیں نا اور روتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کو اب تک آپ کا فیض ہی نہیں مل رہا، دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، تو دیکھیں کہاں غلطی ہو رہی ہے آپ سے۔ جس دن آپ عشق میں کامل ہو گئے اس دن آپ کو درود کا فیض ملے گا۔ خواجہ توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو تھا، جب ایک نابینا نے کہا تھا میں درود پڑھتا ہوں اور میری آنکھیں روشن نہیں ہو رہی، تو آپ نے جلال میں آ کر کہا تھا کہ درود شریف ایسی چیز نہیں ہے کہ تو پڑھے اور تیری آنکھوں کی روشنی نہ آئے، دوبارہ پڑھ، محبت سے پڑھ۔ اور پھر اس نے پڑھنا شروع کیا، 9 لاکھ پر پہنچا تو اللہ پاک نے اس کو بینائی عطا کر دی۔ تو آپ کو بھی یہی کہوں گا، درود شریف ایسی نہیں ہے کہ آپ کو اولاد نہ ملے، آپ کے گھر کے مسئلے نہ حل ہو، آپ کی بیماریاں نہ ختم ہو، آپ کو زیارت نہ ہو۔ آپ میں کمی ہے تو آپ کی حاجات اٹکی ہوئی ہیں۔ آدم علیہ السلام نے نام نامی اسم گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دیا تو فوراً معافی مل گئی۔ کیا آپ کو نام مبارک کے صدقے فیض نہیں مل سکتا؟ ان جھگڑوں سے نکلیں، ایک امت بن جائیں، درود شریف کی دعوت دے سب کو۔ انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو فیض بھی ملے گا، دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ آپ میرے گھر آئیں، میں ایک ایک چیز پہ انگلی رکھ کر، ہاتھ رکھ کر گنوا سکتا ہوں کہ میں نے درود پڑھ کر دعا مانگی، مجھے یہ بھی ملا، میں نے درود پڑھ کر دعا مانگی، مجھے یہ بھی ملا، اولاد بھی ملی، پسند کی شادی بھی ہوئی، رزق بھی مل رہا ہے۔ حالانکہ اور کوئی کام نہیں کرتا، صبح سے شام تک یہی درود کا کام کر رہا ہوں، رزق بھی دے رہے ہیں اور بے پناہ دے رہے ہیں، اچھا دے رہے ہیں۔ میرے گھر والوں سے آ کے اس چیز کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ رزق کہاں سے آتا ہے، کیسے دے رہا ہے اللہ پاک۔ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کام کریں، تنخواہ ہم دیں گے، یہ میری ٹیم بھی جانتی ہے۔ میرے عزیزو، چھوڑ دے اس بحث کو کہ اشرف علی تھانوی کے واقعات بیان نہ کرے، اور میں نے آپ کے کہنے سے رک جانا ہے؟ بتائیں مجھے، نہیں رکنا۔ میں نے ہر اس بندے کی درود کی دعوت سنانی ہے لوگوں کو جو محبت سے درود پڑھتا ہے، اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ میرے سامنے اگر ہندو بھی درود پڑھے تو میں اس کو بھی محبت سے اپنے پاس بٹھا لیتا ہوں کہ اس نے میرے نبی کا نام لیا۔ اور سب سے بڑی حیرانی یہ ہوگی کہ جو کتاب آپ تک فی سبیل اللہ پہنچی ہے، یہ میں نے اپنی ٹیم کو بھی آج تک نہیں بتایا، جو کتاب آپ کو فی سبیل اللہ آپ کے ہاتھوں میں پہنچی ہے مشاہدات کی، اس کی تیاری میں قدم قدم پر ایک عیسائی نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے، میرے ساتھ جا کر کمپوزنگ کروائی، میرے ساتھ جا کر پبلشنگ کروائی، میرے ساتھ جا کر اس کی فی سبیل اللہ تقسیم کروائی، ٹائٹل بنوایا میرے ساتھ جا کر۔ وہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ کے نبی میں کیوں جاؤں، وہ محبت کرتے ہیں، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ذکر رسول کرنے والوں سے محبت کریں، ان کو برا بھلا نہ کہیں؟ جس دن ہمارے دلوں میں امت کا غم آ گیا، ہمیں درود کا فیض بھی ملے گا، ہمیں درود کی حلاوت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، اور درود کی تعداد بھی بڑھے گی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔